बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ। ऑन एयर विद अरशद भट्टी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान से जब भी कोई ख़ास मेहमान हमारे यहाँ तशरीफ़ लाते हैं तो हमारी कोशिश होती है और ख्वाहिश भी होती है कि हमारे स्टूडियोज़ में आएँ और उनसे हम उनकी कारकर्दगी के हवाले से, उनकी कामयाबियों के हवाले से कुछ गुफ्तगू करें और साथ ही कुछ बातें आप तक पहुँचाएँ जो शायद पहले उन्होंने ना की हों। हमारे साथ तैफूर खान साहब इस वक्त मौजूद हैं और डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, राइटर हैं। इनकी कई सीरीज़ जो हैं वो 100 एपिसोड से ज़्यादा भी जो हैं वो आपने यकीनन बेवजह का नाम आपने सुना होगा, तू ज़िंदगी है, सहार है और बहुत टॉप के उसमें अदाकार जो है उन्होंने काम भी उसके साथ किया। पहली शायद बेवजह में तो नुमान इजाज़ साहब भी थे। इसके अलावा अभी एक टेलीफिल्म इनकी जो है वो रिलीज़ होने वाली बहुत जल्द और एक फ़िल्म जो है और उस टेलीफिल्म में पाकिस्तान और इंडिया दोनों के इश्तराक से वो बनाई गई है और एक अपनी फ़िल्म जो है वो आजकल प्रोडक्शन हो रही है उसकी और वो पाकिस्तान और कनाडा दोनों में जो उसकी प्रोडक्शन होगी। तो हम इन तमाम मौज़ूआत पर और कुछ और गुफ्तगू करेंगे। तैफूर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे। तैफूर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा, वो कहते हैं कि इतनी आपकी जो है वो कंट्रीब्यूशन अचीवमेंट्स हैं, उम्र तो आप कितनी लगती नहीं? लगती नहीं है। That's a compliment. सही है। अच्छा, कैसे आगाज़ हुआ? मतलब वैसे तो होता है ना बचपन में सब कहते हैं जी मुझे बचपन से शौक था। अच्छा, मेरा बिल्कुल इससे ऑपोजिट है। मुझे एक्टिंग का कभी भी शौक नहीं था। ठीक है। एक्टिंग में मैं ये भी कहूँगा कि हाथ साथन आया मैं, लेकिन मुझे क्रिएटिव काम का बचपन से शौक था। मतलब मैं मैथ्स में 0 आते थे, आर्ट्स में पूरे नंबर आते थे और मतलब इंग्लिश की स्टोरीज अच्छी लगती थी और उस तरह का एक आर्टिस्ट बिहेवियर शुरू से था नेचुरली मेरे में। बेसिकली मेरा जो स्टार्ट हुआ वो म्यूजिक से हुआ। अच्छा। ये जो लोग पुराना मुझे जानते हैं वो उनको पता है कि आई स्टार्टेड माई करियर एज म्यूजिशियन। सही। स्कूल में, कॉलेज में शौक चढ़ा, फिर करते करते हमने एक बैंड बनाया जादू के नाम से। वो काफ़ी पॉपुलर हुआ उस वक्त, हमने काफ़ी काम किया, टूर्स वूर्स किया। अच्छा। फिर ग्रेजुअली चीज़ें ग्रो करती गई तो मेरे घर में ऐसा था कि पढ़ना ज़रूर है, आपने जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई आपको छेड़ता नहीं है। सही। तो इस चक्कर में मैं पढ़ लिख गया। मास्टर्स MBA कर लिया मैंने। अच्छा, वेरी गुड। उसके बाद जब मैं फील्ड में गया तो मार्केटिंग की फील्ड में काम किया, मुझे नहीं मज़ा आया। बैंक सब ट्राई किए, मज़ा नहीं आया। फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी में गया तो उन्होंने मुझे क्लाइंट सर्विसिंग में डाल दिया। वो भी मतलब मुझे क्रिएटिव जो मेरी चीज़ थी वो नहीं हो रही थी। खैर वो म्यूज़िक साथ साथ चल रहा था। उसके साथ साथ म्यूज़िक करते करते मैंने म्यूज़िक वीडियोस बनाना शुरू कर दी। मतलब नॉन लीनियर एडिटिंग के साथ साथ अच्छा। खुद वीडियोस बनाना शुरू कर दी अपने बैंड की, लोगों की। तो उस वक्त मेरा जो पहला जो ब्रेक थ्रू था वो एनी एक सिंगर थी, बड़ी मशहूर है, उनका जो माहिया गाना था वो मैंने किया था। वो मेरा पहला म्यूज़िक वीडियो था, तो उसको बहुत इज्जत मिली। उसके बाद म्यूजिक वीडियोस करता रहा। फिर उसके बाद मुझे जब लगा कि यार ये मैंने यही करना है, मुझसे वो काम नहीं होता है, फिर मैंने छोड़ दिया। देन आई वेंट टू NCA फॉर माय मास्टर्स। अच्छा। मैं NCA से मास्टर्स किया। फिर उसके बाद आई जॉइंड चैनल, पाकिस्तान का जो पहला चैनल, जो न्यूज़ चैनल प्राइवेट था, जियो। आई वाज द पार्ट ऑफ दैट टीम। अच्छा। फिर एक और A+ में काम किया, फिर विकेट में काम किया। उसके बाद फिर मैं ड्रामा प्रोडक्शन में आ गया बेसिकली। सही। तो मुझे काशिफ निसार जो हमारे बहुत ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया ठीक। एज ए प्रोडक्शन में। ओके। उसी ड्रामे में एक ऐसा हादसा हुआ कि वो जिस एक्टर ने आना था वो नहीं आ पाया। अच्छा। और वो इतना मुश्किल ICPR का शूट था कि जंगल में हम शूट कर रहे हैं और टैंक्स और हेलीकॉप्टर्स आए हुए हैं। वो अगर स्केड्यूल हिलता तो वो फिर अगले साल ड्रामा पड़ जाता, क्योंकि अगस्त को रिलीज करना था। तो उन्होंने मुझे कहा यार ये तुम कर लो। मैं कहा जी मैं तो प्रोडक्शन कर रहा हूँ घर में। कहते वो हम मैनेज कर लेंगे, तुम ये बस 6 दिन का ये काम वैसे कमाल है। मतलब जब भी अब जो बहुत सी एक्ट्रेस खास तौर पे आती हैं वो कहते हैं हम अपने दोस्त के साथ गए थे, उसका ऑडिशन था, तो उन्होंने कहा कि हमें आप आ जाएं, तो वो नहीं और मैं हो गया और मैं होगी, उसके बाद हमारे ताल्लुकात भी खराब हो आप गए। यकीन नहीं करेंगे कि आपको मेरे अंदर शायद हीरोइन नजर आए, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट बात है। ऐसे मैं सच बता रहा हूँ आपको। नहीं मतलब वही इत्तेफाकात हैं। इत्तेफाकात इसलिए, अच्छा मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ कि एक्टिंग एक चीज है जिसमें मैं 8 से 10 साल भागता रहा हूँ। कि कोशिश पहले की बहुत लेकिन हुआ नहीं, और अदर वे अराउंड। अच्छा। मुझे बहुत ऑफर्स आई और मैंने नहीं अच्छा, लोगों ने आपको कहा और आपने कहा मैंने नहीं करनी करनी। अच्छा। मुझे नहीं उस वक्त शौक नहीं था। मुझे चीज को क्रिएट करने का, प्रोडक्शन का ज्यादा शौक था, चीज क्रिएट करने का। यार एक चीज बनी है। अच्छा, वहां पर उस वक्त पैसे भी बहुत कम मिलते थे। हाँ, दिन का 2025 में यार ये क्या पैसे हैं, मैं तो वीडियो बनाता हूँ इससे बहुत कमा लेता हूँ। सही। आपको मैं फैक्ट बताऊंगा, खैर से मैंने किसी से भी शेयर नहीं किया। लोग इसको सोशल मीडिया पे गलत ना ले लें, ये कह रहा है कि मेरी वजह से कोई आया। अली जफर का जो पहला प्ले था ना,
کالج جینس, شاید آپ کو پتا ہو, College. NCA میں ہوتا تھا, ٹھیک ہے, نینی اس کو نریکٹ کرتے تھے. وہ پلے مجھے آفر ہوا تھا اس کریکٹر کے لیے جب میں NCA میں تھا. اچھا اوکے. نہیں کیا میں نے, لیکن اس وقت یہ جب میں نے ایکٹنگ شروع کی نا تو اللہ کی طرف سے حالات ہی ایسے بن گیا کہ ایکٹنگ کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں تھا. بیکاز جب میں نے یہ ڈرامہ کیا, جب یہ میں نے بتایا خدا زمین سے گیا نہیں ہے اس کا نام تھا, اچھا بہت بڑی کاسٹ تھی اس کی, پاکستان کی سب سے بڑی پروڈکشن ہے, یہ ہم ٹی وی اور PTV پہ ایک ساتھ چلا تھا, اچھا صحیح. وہ ٹیررزم پہ تھا. تو وہ چلا تو واہ واہ ہو گئی بھائی. صحیح. پھر جب میں نے کیلکولیٹ کیا کہ یار میں نے 30 دن جنگل میں صبح شام کھانے کھلائے لوگوں کو, پروڈکشن کیا, یہ کیا وہ کیا, ساری رات جاگتا رہا ہوں, اور 8 دن ایک حسین دوشیزہ سے رومانس کیا, تو پیسے اس کے زیادہ تھے صحیح. اور اس کا رسپانس بھی زیادہ تھا. زیادہ تھا, بالکل صحیح ہے. پھر قدرتی ایک ایسا سلسلہ چل پڑا کہ آفرز آنے لگ پڑی. پھر میں نے کہا یار چلو, پھر آپ کرتے رہے. نہیں پھر اس کی بھی لالچ مجھے یہ تھی کہ جب میں ایز اے ڈائریکٹر جاتا تھا کہ یار میں نے یہ پروجیکٹ کرنا ہے, تو میں کئی لوگوں کے پاس کیا کہ مجھے شوق ہے یہ, میں دیکھیں میں نے یہ کیا, وہ کہتے ہیں یار پہلے تم اسسٹنٹ لگو نا, جا کے پہلے اسسٹنٹ لگو, وہاں رگڑا ہو 3 سال پھر بات کریں گے. میں نے کہا یار مجھے یہ سب تو نہیں, میں نے آتا ہے. خیر جب ایز این ایکٹر جب آپ جاتے ہیں نا تو آپ بہت ساری آپ کی ایکسیسیبلٹی بڑھ جاتی ہے, اپروچ بڑھ جاتی ہے آپ کی لوگوں سے. پہلے والے ساری چیزیں ختم, آپ اوپر سے شروع کرتے. ہاں تو وہ جب میں 2-4 ڈرامے کر لیے نا تو پھر میرے لیے ڈرامہ ڈائریکٹ کرنا, پروڈیوس کرنے کی آپشنز کھل گئی. اچھا, اب آپ نے بے وجہ جو پہلا تھا آپ کا سیریل, یا 100 ایپیسوڈ اس میں شاید گئی, تو وہ ایز این ڈائریکٹر اینڈ پروڈیوسر آپ نے پروڈیوس کیا. جی میں نے اس کی ڈائریکشن اور پروڈکشن دونوں, ایکٹنگ اس میں نہیں, ایکٹنگ کی تھی, ایکٹنگ بھی کی, اور جو باقی جو ہے تو زندگی وہ تینوں میں ایکٹنگ بھی کی, پروڈکشن. جی جی. تو مشکل نہیں ہے تھوڑا سا مطلب بیلنس کرنا؟ کوئی لوگ کہیں جناب خود ہی پروڈیوسر ہیں, خود ہی ڈائریکٹر ہیں, اپنے آپ کو زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں. نہیں, مجھے جتنے پیسے میں کام کرتا ہوں اتنے میں مجھے کوئی بھی ایکٹر لا دے میں کر لوں گا. صحیح. نہیں, اسٹارٹ فرام کاسٹنگ فواد خان اینڈ احسن اینڈ پھر سمی اینڈ سب نکال نہیں آتے تو پھر میں کرتا ہوں. صحیح. تو اچھا کیسے, مطلب ایکٹنگ میں تو ظاہر آپ نے بتایا کہ اس طرح سے ہو گیا, تو کن لوگوں کے ساتھ زیادہ کام کیا اور زیادہ آپ کو انسپائر کس نے کیا, کس آرٹسٹ نے کیا؟ آئی تھنک انسپریشن تو ایک اور چیز ہے. ہمارے یہاں ایسے لوگ ہیں جس طرح میں نعمان اعجاز, فیصل رحمان, یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ نیچرل ایکٹنگ کی تہ میں گھسے ہوئے ہیں. وہ پتہ نہیں کہاں فیصل رحمان کچھ فلمیں کی, ڈرامے, ایک ٹی وی میں بھی کیا, اس کے بعد پھر میرے خیال جی وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں اس طرح سے, دنیا پوری کر رہے ہیں, لیکن جب بھی ان کے ساتھ کام کیا نا تو ان کا پتہ ہی نہیں لگتا کہ ڈائلاگ بول رہے ہیں, یہ بات کر رہے ہیں, سو اسپونٹینیس. اس کے علاوہ اور بھی بہت لوگ ہیں, میں جب ایکٹنگ کیا بہت, لیکن میرے جو آپ کہہ لیں کہ جو مجھے جنہوں نے سکھایا ہے یا بٹھا کے بتایا زندگی میں کیسے چلتے ہیں, وہ عابد علی صاحب. ان کو میں آج بھی, اللہ ان کو جنت بخشے, ان کا میرا ایک ایسا تعلق تھا کہ مجھے فون کرتے تھے کہ یار یہ اس دن پہنچنا ہے اور یہ ڈرامہ ہے, تو میں کہتا تھا سر آ جاؤں گا. تو ان کا AD فون کرتا تھا یار پیسے, میں نے کہا یار میں نے پوچھے آپ سے, نہیں پوچھے نا. کریکٹر میں نے کہا پوچھا آپ سے, عابد صاحب کر رہے ہیں, اوکے ہوگا. اور وہی ہوتا تھا. اور پھر جب میں نے پروڈکشن شروع کی تو میری بھی پروڈکشن میں, وہ پہلی پروڈکشن میں تھے, دوسری میں تھے, لیکن تیسری میں وہ ان کی طبیعت خراب, بلکہ جب تیسری جب میں نے کی تو میں نے پائلٹ ان کے ساتھ شوٹ کیا تھا. اچھا. وہ جب اپروو ہوا تو ان کی طبیعت ڈلنے لگ گئی اینڈ ہی پاسڈ اوے. صحیح. چلیں اللہ ان کو جناب درجات بلند کریں, ہم دعا کرتے ہیں. لیجنڈ ایکٹر, بہت زبردست. جی بالکل. اچھا, اب اگر ہم پہلے PTV تھا, PTV ڈرامے, PTV کے سڑکیں سنسان, صحیح بات ہے, جس کے سمندر اور بہت سارے دوسرے شاید ڈرامے ہم نے دیکھے ہیں اس زمانے میں. اس کے بعد جب پرائیویٹ پروڈکشن آ گئی, ہم نے ظاہر چینج کیا ڈرامے, بہت ساری چیزیں آ گئی. کچھ ٹاپک کئی تو بہت ہی اچھے تھے, لیکن وہ حقیقت سے قریب نہیں, فینٹیسی زیادہ ہو گئی ڈراموں میں. اور پھر ہم تھوڑا سا جو ہے اپنے ہمسائے ملک سے تھوڑا سا متاثر ہو کے اس قسم کی شارٹ بھی ویسے, میوزک بھی ویسا, بہت ساری چیزیں. اب شاید دوبارہ تھوڑا چینج آ رہا ہے, تو اس نے پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کو فائدہ پہنچایا یا نقصان پہنچایا؟ دیکھیں ایسا ہے کہ کسی بھی انڈسٹری میں اگر آپ اوپن کمپٹیشن رکھ دیں گے نا تو وہ الٹیمیٹلی شیپ اپ کر کے ایک اپنی ایک ڈیزائن بنا لے گا. ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب کمپٹیشن نہیں تھا, ٹھیک ہے, ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ جو 3 ٹاپ کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ آپس میں بیٹھ جاتے ہیں, آپس میں ڈیل طے کر لیتے ہیں اور پھر کسی کو آنے نہیں دیتے, کمپٹیشن کریٹ نہیں ہوتا. آپ آٹو موبائل انڈسٹری کی ایگزامپل لے لیں فار ایگزامپل, 3 کمپنیاں پچھلے سالوں سے بیٹھی ہوئی تھیں, اب تھوڑا سا کھلا ہے تو سب نے پاور ونڈو بھی دینا شروع کر دی ہیں, چیزیں کریں. اسی طرح ہمارے یہاں جب ٹرکش ڈرامے کی ایکسیس آئی, انڈین ڈرامے کی ایکسیس آئی, تو پھر مجبوراً آپ کو امپروو کرنا پڑا. صحیح.
टॉपिक्स भी चेंज करने टॉपिक्स पड़े। नहीं, टॉपिक्स के बारे में मैं इसलिए नहीं आऊँगा कि मैं उसमें, मैं बड़ा सेंसिटिव बात है, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ जो हमारे ड्रामे में टॉपिक्स हो रहे हैं। इवन कोई भी सेंसिबल एक्टर आपको उसको ऑफ स्क्रीन पूछेंगे ना तो वो कहेगा यार क्या हो रहा है। सही, ठीक है, अच्छा, लेकिन मैं ऑन स्क्रीन भी कह रहा हूँ। सही ठीक। अच्छा, एक चीज़ और है, मतलब जाहिर है जो जैसे आपने बताया 3 लोग आगे के आगे, मोनोपोली वहाँ पे कुछ आर्टिस्ट ऐसे जो हर ड्रामे में पहले हम देखते थे, अब अभी भी 3-4 लोग हैं जिनको आप टॉपिक जो हैं वो ग्रेड करते हैं। जी क्या ये नए आर्टिस्ट, आने वाले आर्टिस्ट के लिए प्रॉब्लम करती है या वहाँ पे बिल्कुल कर रही है, कर भी रही है, अभी भी कर रही है? बिल्कुल करती है। और देखें, जब होता ही है कि पाकिस्तान में एक और बड़ा सिलसिला है कि जब कोई चीज़ कामयाब हो जाती है ना, जब तक वो कामयाब नहीं होती, नॉर्मल होती है, तो उसमें जेन्युइन टैलेंट आ रहा होता है। जब वो एक जगह पे पहुंच जाती है फिर उसमें जेन्युइन टैलेंट तो पहुंच सकता ही नहीं है ना, फिर तो आप एक सर्टेन कैटेगरी में जाके सर्टेन तरह के लोग आते हैं। जिस तरह आप अगर पुराने एक्टर्स देखें, बहुत निचले तबके के, मतलब गांव से उठ के लोग बहुत बड़े बड़े स्टार बने। ठीक है, मुझे आप पिछले 5 साल में कोई एक बंदा बता दें जो टीवी या म्यूजिक या किसी मीडियम के थ्रू आ सका हो, हिट होना तो बहुत दूर की बात है। मतलब वो टिकटॉक से आए या कहीं से जहां से आगे और काम कर रहे हैं। अब आपने बात की, अब जो कंपटीशन खोला है वो सोशल मीडिया ने खोला। समझ गए कि अगर किसी में पोटेंशियल है, आप में है टैलेंट, तो आप जाएं यूट्यूब पे भाई। सही है, ठीक है, तो वो कंपटीशन जब मिला है चैनल्स को, तो फिर उनका थोड़ा सा, और पाकिस्तानी ड्रामे की जहां तक बात है ना, पाकिस्तानी ड्रामे टेक्निकली बहुत साउंड हो गए हैं, बहुत वन ऑफ द बेस्ट। आप इस वक्त उसकी पिक्चर क्वालिटी, उसकी एडिट, उसकी म्यूजिक, उसकी टेकिंग, उस सब कुछ ठीक है, बट मेरा इख्तलाफ है उसमें कंटेंट जो चल रहा है। अभी जो ड्रामे डिफरेंट चल रहे हैं सर, वो 2-3 चल रहे हैं। 2-3 भी क्यों चल रहे हैं कि इन 3-4 चैनल्स की लॉट में एक चैनल आया है जिसने पैसा लगा के थोड़ा सा चीज़ों को चेंज करने की कोशिश की है, जो कि ग्रीन टीवी है। उसका कंटेंट डिफरेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से, और वो रिस्पॉन्स आ रहा है, तो दूसरों को करना पड़ा, क्योंकि बड़ी पार्टी है तो आपको पता है कि कम्पीट ना करना पड़ेगा। बाकी जो हम सास बहू के पीछे पड़ गए ना, हाँ, वो 2 शादियां, तलाक, तीसरी चौथी, वो अजीब सा चलें, उसका भी एक तरीका है, लेकिन वो नहीं, लेकिन वो हमारे माशरे में है नहीं ना आम, मतलब सर, मैं बड़ी मजे की बात बताता हूँ। मेरी मामू मामी अमेरिका में होते हैं और मेरे कजन वगैरह भी होते हैं, तो वो बड़े अरसे बाद आए, तो वो हमारे ड्रामे बड़े शौक से देखते थे वहाँ पे। तो वो जब पहली दफ़ा आए, तो बच्चे आए, तो उन्होंने कहा यार हम तो यहाँ हैरान हो गए कि मतलब हमें लगा था कि यहाँ पे जो हमारी आपकी वाइफ वगैरह हैं, तो यहाँ तो कोई सिगरेट लगा रहा होगा, कोई मार रहा होगा और जुल्म हो रहा होगा और पता नहीं क्या कर रहा होगा। कहते ये तो महारानी है। हाँ, यहाँ जिस तरह ना, कहते इनकी इस तरह की यशी तो अमेरिका में भी नहीं है ही नहीं, ज़्यादा पैसा भी हो तब भी नहीं है। सही है, मतलब एक मिडिल क्लास एवरेज लेवल का बंदा भी, उसने बच्चे खिलाने के लिए एक खातून रखी होती है, कपड़े धोने के लिए है, और सफाई के लिए अलग है, और खाना बनाने के लिए भी है। बिल्कुल ऐसे, यहाँ सोच नहीं सकते आप, सोच भी नहीं सकते। सही बात है। तो यहाँ तो हम भी खुद कपड़े धोते हैं और बर्तन धोते हैं। अब ड्रामा जैसे, अब 1-2 चैनल्स थे, उनकी मोनोपोली थी और लोगों को पता नहीं था कि और भी कुछ चैनल बनाते हैं। हालांकि हर जो चैनल है, बड़ा चैनल, उसका एक एंटरटेनमेंट चैनल है। जी बिल्कुल, और वहाँ पे बन भी रहे हैं। जी जी। क्या ऐसा तो नहीं कि बस एक जो दौड़ लगी है उसमें ओवरऑल नुकसान हो रहा है? मतलब आप ड्रामे बना रहे हैं, वो कामयाब नहीं हो रहे, आपको पैसे भी देने हैं, आपको आर्टिस्ट को, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, अपना टेक्निकल मामला भी है, तो उससे फिर जो है क्वालिटी सफ़र करती है। जब आपने मुकाबलेबाजी में बात आप ये नहीं देखते कि क्या हो रहा है, आप क्वालिटी को नहीं देख रहे होते, क्वांटिटी को देख रहे होते। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसा है। ख़ास तौर पे जो आपका 7 से लेकर 9 तक की स्लॉट है, 6 से 7, 6 से 8 और फिर 9 से 10 की स्लॉट है, उसमें तो आप, मैं शर्त लगा के कहता हूँ, आप लगा लें, एवरी चैनल 3 औरतें लड़ रही होंगी। सही है, ट्रस्ट मी बीइंग एन आर्टिस्ट, मैं देख नहीं पाता। लेकिन अब एक थोड़ा सा ये फर्क पड़ गया ना, जितने न्यूज़ चैनल है वो भी एंटरटेनमेंट चैनल हो गए हैं, तो इस वजह से लोगों का उधर, मतलब इधर औरतें लड़ रही होती हैं, उधर बंदे लड़ रहे होते हैं। सही बात। लेकिन हमारे पास देखिए ना, क्या एंटरटेनमेंट का टाइम था, कहीं कोई प्लेजेंट चीज़ नजर नहीं आती है आपको। अच्छा, अभी अगर हम मर्द आर्टिस्ट की बात करें तो अभी हुमायूं सईद ने तो राज किया, बहुत अच्छा किया। बिल्कुल। वहाज ने अच्छी, उनके ड्रामे हैं। फाद मुस्तफ़ा तो बहुत कम ड्रामे में काम करते हैं। और अभी जो एक इश्क में एक लड़का था, पता नहीं, अब्बास अशरफ, बिलाल अब्बास, हाँ, वो काफ़ी मतलब लोग रहे, लेकिन वो चीज़ हम ऐसा नहीं हम कह सकते कि आउटस्टैंड कर लें 4-5 बंदे, ऐसा नहीं है अभी तक। सर वो अब मेरा ख्याल है हो गई नहीं। अच्छा, हो गई नहीं, सही है। उसकी वजह यही देखे ना कि आपने टीवी की ताकत को लिमिट कर दिया। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई भी एक ऐसा ड्रामा मेरी नज़र से नहीं गुजरा मेन स्ट्रीम चैनल पे जो कि एक पाकिस्तान के लेमैन की कहानी हो। हाँ, मसला वही है ना कि आप हैं कहीं और दिखा कुछ रहे हैं।
اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو ٹارگیٹ آڈینس ہے نا، جس نے آپ کو جس کو آپ نے اپنا سامان بیچنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی جہاں ایڈورٹائزنگ چل رہی ہے آپ کی ٹارگیٹ آڈینس یہ ہے، وہ ہے اپر مڈل کلاس. ٹھیک ہے، صحیح. آپ کا جو مہنگا صابن بھی انہوں نے لینا ہے، مہنگا شیمپو بھی انہوں نے لینا ہے، ٹھیک ہے، جو وہ رکشے والا ہے اس نے تو نہ آپ کا نہ صابن مہنگا لینا ہے نہ وہ لینا ہے، تو اس لیے آپ کے لیے اٹریکشن نہیں ہے کیونکہ آپ کی چیز وہاں تک پہنچتی نہیں ہے. میرے خیال ابھی جو ایک ڈرامہ چل رہا ہے فہد مصطفیٰ اور ہانیہ عامر کا، میرے خیال وہ تھوڑا سا کیونکہ مڈل کلاس کو دکھایا گیا تو وہ پھر بھی اس کے کافی لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کی کافی اچھی میں دیکھتا ہوں. ہاں لیکن وہ بھی آرٹیفیشل مڈل کلاس ہے نا، مطلب وہ ظاہر ہے کچھ مطلب دکھا آپ تو مڈل رہے ہیں. کلاس کا لڑکا تو اس شکل کا ہوتا ہی نہیں ہے اور مڈل کلاس کی لڑکی اگر اس شکل کی ہو تو مڈل کلاس میں نہیں رہتی. تو وہ اچھا ہے، لیکن ڈرامہ اچھا ہے، میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے. لیکن فہد مصطفیٰ بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہے، بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہے. ہی از اے ویری شارپ مین اور بہت ٹیکنیکلی ساؤنڈ آدمی اور بڑی سمجھ والے. مجھے یاد ہے جب میں پہلی دفعہ کراچی گیا تھا، کراچی میں میرا جو پہلا ساپ تھا اس میں وہ فہد مصطفیٰ تھے، وہ لیڈ پہ تھے اور آخری 12-20 ایپیسوڈ میں میری انٹری ہوئی تھی. اس کا نام وفا کیسی کہاں کا عشق تھا. تو وہ بڑی انٹیلیجنٹ مین، وہ صرف اچھے ایکٹر نہیں ہیں، وہ بہت انٹیلیجنٹ انسان ہے، انٹیلیجنٹ بزنس مین بھی ہیں. اچھا ہم اب مردوں سے خواتین کی طرف ہی آ جاتے ہیں. جی جی. مطلب ایک زمانہ تھا روحی بانو، خالدہ ریاست، روبینہ اشرف، عظمیٰ گیلانی، مطلب اور بھی بہت سے نام ایسے ہیں. ابھی وہ بس آپ کیا ہانیہ عامر ابھی آئی ہیں، اس سے پہلے یمنا زیدی، سجل علی، اور تو میں خیال 5-7 نام تو اور میں شاید لے بھی نہ سکوں کہ مجھے یاد نہیں رہے کتنے کون کون سے آرٹسٹ رہے. بہت اچھے نہیں سارے بہت نہیں اچھے تو سارے ہی ہیں، اچھی آرٹسٹ ہیں. مطلب وہ شاید اس طرح اپنے آپ کو انہوں نے کیٹر نہیں کیا. مطلب 2-4 کسی نے تو بہت ہی ڈرامے کر لیے تو اس کے بعد پتہ نہیں چلا. کچھ لوگوں نے 2-2 3-3 4-4 کیے، وقت لیا، وقفہ لیا، پھر اس کے بعد کیا. تو وہاں ایک تو یہ سوشل میڈیا کی دوڑ نے شاید چیزوں کو چینج کر دیا. بالکل یہ اچھا اب آپ ایکٹنگ ہوگی، یہ پروڈکشن میں پھر جب شروع سے تھا شوق تو تھا، جی شروع سے اس کے بعد ظاہر آپ نے بتایا پھر ایکٹنگ بھی ہوگی، پروڈکشن بھی ہوگی. اب ٹیلی فلم کی طرف اور فلم کی طرف آ گئے. یہ ویب سیریز ہے، ویب سیریز ہے 6. مطلب آپ وقت کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. جی میں تو آگے چلنے کی کوشش کر رہا ہوں اس لیے یہاں آئے ہیں. منیر نیازی کی ایک چھوٹی سی نظم ہے، ویلے تو اگے لنگن دی سزا آدمی کلا رہ جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، وقت کے ساتھ چلیں، آگے نہ چلیں. تو یہ تجربہ کیسا ہے؟ کیونکہ یہ بالکل میڈیم ڈیفرنٹ ہو گیا نا. جی بالکل. اور یہ انشاءاللہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ باقاعدہ ڈیفرنٹ ہے. صحیح. اس طرح نہیں ہے، اس میں آپ کو کہیں ڈرامے کی جھلک نہیں آئے گی، اس میں آپ کو کہیں لوکل کی جھلک نہیں آئے گی. میں بڑا بول نہیں بولتا، لیکن اچھا لگے یا برا لگے یہ بات کی بات ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کا کام پاکستان میں پہلے نہیں ہوا. صحیح. اچھا برا مجھے نہیں پتا. اچھا کیونکہ OTT ویب سیریز کا ایک تھوڑا سا ایڈوانٹیج یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر وہ سینسر لاگو نہیں ہوتا جو آپ کی فلم یا ڈرامے میں کہیں ہو سکتا ہے. بالکل. تو اس میں آپ کا مارجن ہوتا ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں ایسی شاید عام لوگ جی میں نے مارجن پورا ایکسپلائٹ کیا. تو اس میں کیا پورا کیا جی. اچھا کیا چلیں. ہاں کیونکہ تھوڑا سا یہی ہوتا ہے کہ انسان اس میں تھوڑا سا وہ بتا سکتا ہے. ظاہر ہے بہت ساری چیز حقیقت ہوتی ہے، بعض کا بہت تھوڑی جگہ پہ مطلب ہوتی ہے، لیکن اس کو لوگوں تک پہنچانا. لیکن اس میں کہیں بھی زبردستی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے یہ چیز دکھانی ہے اس لیے میں یہ چیز کریٹ کر رہا ہوں. اگر کوئی ایسی چیز پہ ایسی جگہ آئی ہے تو وہ لاجیکلی صحیح ہے تو آئی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا فلم کی پروڈکشن جو آپ کی ہے، یہ پہلی فلم ہے آپ کی؟ جی فلم پہلی. اور یہ بھی پروڈکشن تو آپ ہی کی ہے، لیکن آپ نے اس کو وینیوز دونوں پاکستان کینیڈا دونوں یہ بلکہ 3 شاید آپ نے بتایا تھا. اس کا پاکستان میں تو ایسا پوزیشن نہیں ہے، یہ لنڈن اور کینیڈا میں. لنڈن اینڈ کینیڈا. اچھا پاکستان میں ہے ہی نہیں؟ پاکستان میں نہیں سارا ٹوٹل. آج کیونکہ اس میں انڈین آرٹسٹ ہیں. اوکے. تو وہاں پہ جا کے نرمل رشی جی ہیں، افتخار ٹھاکر صاحب ہیں پاکستان سے. اچھا. تو یہ میں نے اس کا آدھا پورشن لنڈن میں کیا شوٹ. صحیح ہے. اور ہم بلکہ تھوڑا سا کیا، زیادہ نہیں کیا، گانے اور کچھ چیزیں کی ہیں. اور بیسیکلی میجر چنک جو ہے کینیڈا. پنجابی ہے اردو؟ جی پنجابی کامیڈی فلم ہے. جی جی پنجابی کامیڈی فلم ہے. اچھا صحیح ہے. اور وہ یہیں کی جو مارکیٹ ہے نارتھ امریکہ، لنڈن اور یہ جو ہے اس کو ذہن میں رکھ کے بنائی گئی ہے. تو ہم کیا سمجھیں کہ اب آئندہ مطلب کینیڈا میں بھی اب وقت دیں گے تھوڑا سا، یہاں بھی پروڈکشن کو دیکھیں گے؟ جی اب یہ پروڈکشن اسی سلسلے میں یہاں لا رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں اس طرح کی پروڈکشن کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، آسان نہیں ہے. کیونکہ اگر میں کوئی کسی انڈین آرٹسٹ کو بلانا ہو تو بہت مسائل ہے، پلس وہاں پر پھر آپ کو پتہ ہے بہت سے اور چیزیں ہیں، اور پھر لوکیشنز بھی لمیٹڈ ہیں آپ کے پاس. وہی ڈراموں میں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہی ہیں. تو لنڈن میں کرنے کا بھی یہ مقصد. یہ میری ویب سیریز بھی لنڈن میں شوٹ ہوئی، آپ کو بتاؤں. ویب سیریز جو ہے جو ابھی آ رہی ہے وہ لنڈن، تھائی لینڈ اور پاکستان میں شوٹ ہوئی ہے. صحیح. تو یہ جو فلم ہے یہ لنڈن اور آپ کی ویب سیریز کا نام ٹیم بی ہے؟ ٹیم بی. اس میں پاکستان سے محسن عباس حیدر ہیں. اچھا.
میں ہوں، روما مائیکل ہیں، بہت ٹاپ کی ہماری ماڈل ہیں، ایکٹنگ بھی کر رہی ہیں، اور وہ آئی تھنک ایک آدھ ویک میں ہی او ٹی ٹی پہ آ جائے گی. اوکے ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ او ٹی ٹی کے بعد 3 مہینے بعد وہ ورلڈ وائڈ آ جائے گی امیزون پرائم اور یوٹیوب. صحیح. اچھا پہلی دفعہ جب میں نے آپ کو دیکھا تو میں نے کہا نہیں کہ دیکھا ہوا ہے. اچھا دیکھا. اچھا ایک تو شکل ملتی تو ہے، کہتے ہیں 7 لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جن کی ایک جیسی شکل ہوتی ہے، لیکن آپ کے بھائی کی شکل بھی بہت ملتی ہے. پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو سب لوگوں کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ. نہیں پتہ ہے سب کچھ. سمیع خان آپ کے بھائی ہیں. جی جی بالکل. تو وہ کوئی آپ سے انسپائر ہوئے تھے یا آپ ان سے انسپائر ہوئے تھے؟ وہ ہی ہوں گے آپ سے. سر یہ میرے دوست بیٹھے ہیں سامنے جو اس وقت کے میرے ساتھی ہیں، گوہر صاحب. ایسے گور صاحب شکریہ ان کا، بلکہ شکریہ ادا کریں کہ آپ یہ مجھے لے کے آئے یہاں پر. تو یہ میرے کالج کے دوست ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ جب ہم اس وقت ہم نے کام، یہ بھی میرے ساتھ ہی تھے اس وقت چیزوں میں. تو ہم نے جب کام شروع کیا تو اس طرح کی گرین اسکریٹ میں ہم نے ایک پائلٹ بنانا تھا. تو ہمیں کوئی بندہ نہیں مل رہا تھا تو ہم نے اس کو کھڑا کر دیا تھا. وہی کام پہ دوبارہ ہو گیا. اور کیونکہ مجھے ایکٹنگ نہیں کرنی تھی تو وہ پھر اس کے بعد اینی کا ویڈیو جو ہے اس میں نے اس کو ایز اے ماڈل لانچ کیا. چل جائے گا یہ اچھا ہے. تو وہ پھر اس کو شوق ہو گیا. بیسیکلی انجینئرنگ میں تھا. پھر وہ چونکہ میرا ہلکا باب وہی تھا، دوستوں کا سب ڈائریکٹر پروڈیوسر دوست تھے، تو وہ مجھے بھی آفر کرتے، مجھے کو آفر کرتا تھا، میں کہ اس کو کرا لو یار یہ ٹھیک ہے. لیکن بٹ یہ تو ایک مذاق میں بات ہو گئی. اس میں اس نے اس کو بڑا سیریس لیا اور کمیٹڈ لیا ہے اور لرن کیا ہے، اور جس جگہ پہ پہنچا ہے. ایکٹنگ از اے ڈفرنٹ تھنگ، لیکن جب ہم سے گفتگو کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں واقعی محنت بھی ہے اور بہت محنت ہے. اتنے آپ کو یقین نہیں آئے گا، اس نے 7-8 فلمیں کی ہیں پاکستان کی، جن کا آپ کو نام بھی نہیں پتا ہوگا. صحیح ہے. لیکن ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد بھی پرسسٹنٹ کرنا پھر ٹی وی میں آیا، ٹی وی میں سٹارٹ میں پرابلمز ہوئیں، دین ہی موو ٹو کراچی، پھر وہاں پہ اپنا کو سیٹل کرنا، اور اتنے سال گزار لینا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. میرے بس کی بات تو بالکل بھی نہیں. اچھا ابھی اور کیا آپ پھر اب یہ تو ایک مطلب ہوتا ہے نا، ویسے اسکائی از لمٹ کہہ سکتے ہیں، لیکن ابھی اور کیا آپ کے ذہن میں چیزیں ہیں؟ دیکھیں جی، زندگی جہاں تک موقع دیتی ہے، جہاں تک چیزیں مل رہی ہیں، ہم تو چل رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں کہ جو چیز آتی جائے گی کرتے جائیں گے. ٹارگیٹ یہ ہے کہ ٹارگیٹ بھی نہیں، خواہش بھی نہیں، بس کر رہے ہیں، بس یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اگر اللہ نے موقع دیا تو یہ کرنا ہے. جس طرح اللہ نے دے دیا موقع کہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میں انگلینڈ میں تھا آئرلینڈ میں اس طرح کی ویب سیریز بنا لوں گا، بس سوچا ہی تھا اور پھر چیزیں ہوتی گئیں. مشکلات بہت آئیں اس ویب سیریز کو کرنے میں. مجھے آپ یقین نہیں کریں گے، مجھے ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے جو زندگی میں کسی چیز کا نہیں کیا. I went almost broke in that. وہ بیچ میں کووڈ آ گیا. ہاں یہ 2-3 سال زندگی جو ہے مطلب وہ ٹوٹل سب میرے پیسے بلاک، ہر چیز بلاک، کوئی اور کام نہیں کیا میں نے. دین یہ ہوا کہ جس کمپنی کے لیے میں نے وہ بنائی تھی، وہ کمپنی ڈزنی بہت بڑی کمپنی ہے، اس نے یہ سائن کر لی تھی، تو میں نے ان کے لیے بنائی. تو وہ کووڈ کے بعد حالات دیکھ کے، ڈالرز کی پرائس بڑھتی دیکھ کے وہ واپس لے گئے. اچھا پاکستان میں تو جو فلم ہے خاص طور پر اس کے پروڈیوسر تو آپ کو پتا کہ کہاں سے پروڈیوسر ہوتے ہیں، مطلب لیکن بس پروڈیوسر ہیں. تو کیا آسان کام ہے؟ مطلب بہت سے لوگ ہیں اس میں جمپ ان کرنا چاہتے ہیں پروڈکشن میں، تو میں نہیں کہہ سکتا. میں بڑا خوش قسمت ہوں جی. میں نے جب سے کام شروع کیا ہے تو میں فارس انٹرٹینمنٹ کے ساتھ کام کرتا ہوں. فرحان کیسر ہیں، ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں وہ، ابھی بھی ان کا کافی کام چل رہا ہے. تو انہی کی برانچ میں لنڈن لے کے گیا تھا فارس کی. تو فارس کی اس برانچ کو میں نے لنڈن میں اسٹیبلش کیا، انہی کے بینر پہ کام کیا. ابھی بھی میں جہاں بھی جاتا ہوں میں انہی کے بینر پہ کام کرتا ہوں. صحیح ٹھیک ہے. تو وہ مجھے ان کے ساتھ بڑا رہا کہ ٹرسٹ بہت ہے. ہم نے یہ جو 3 ڈرامے میں نے 3 آپ کو بنائے نا، ان میں سے 2 میں نے ان کے ساتھ کیے تھے. اچھا گڈ. اور اس کے علاوہ میں نے ایک دو بنائے، جو 1-2 ایسے بھی ہیں جو 1-2 ہم نے بنا کے رکھے، وہ نہیں چلے. اس میں ہمارا نقصان ہو گیا. پائلٹ بنایا، گورنمنٹ چینج ہو گئی، کچھ ہو گیا، پالیسی چینج ہو گئی، وہ نہیں چلے. پھر بھی اب ٹیم بی میں بہت سارا پیسہ پھنس گیا، 2 سال کے لیے اسٹک ہو گیا. لیکن پھر بھی ایک ٹرسٹ لیول ایسا ہے کہ ہم نے جہاں اتنا اچھا کیا، ہمیں مشکل ہے تو ہم اس کو بھی نکال لیں گے. تو آئی تھنک آئی ہیو بین ویری لکی کہ میرے ٹرسٹ کرتے ہیں لوگ مجھ پہ. صحیح ہے. جو کرتے ہیں وہ جو ڈرامے نہیں چلے ان کو رینوویشن بھی ہو جاتی ہے نا، اس کو کر لیں، اس میں تھوڑا وہ چیزیں ڈال کے چلا لیں. ہاں لیکن اب وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا بھی فرق پڑ جاتا ہے. ٹیکنیکلی وہ بھی اس لیول پہ ہے، ساؤنڈ ہے، بالکل ساؤنڈ ہے. اس میں ہمارے پاس بڑی ایک خاص چیز اس میں سائمہ جی ہیں ہماری فلم سٹار، انہوں نے اس ڈرامے میں کام کیا بڑے عرصے بعد. لیکن وہ ٹاپک بھی ٹھیک ہے اور ٹاپک بھی برا نہیں ہے. بس وہ میں آپ کو کیا بتاؤں جی کہ میں پاکستان سے آنے کی وجہ یہ کہ میں اب ایک نئے چینل کو ڈرامہ دے کے بیٹھ گیا اور بس اس کے بعد میں بیٹھ گیا. صحیح. وہ 1.5 کروڑ لگا کے وہ 3 سال ہو گئے، کوئی مشکل ہے. آؤٹ پٹ نہیں تو وہ بنا بھی لیں گے آپ تو چلائیں گے کہاں؟
اچھا یہ جو ابھی سوشل میڈیا کا بہت زیادہ دور ہے، ظاہر ہے بہت اس کے اوپر لوگ بہت ہٹ بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں، دوڑ جو لگی ہوئی ہے، آپ کیا لوگوں کو کہتے ہیں جو لوگ صرف سوشل میڈیا پہ ہی کام کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کیا ان کو کچھ تھوڑا سے لمٹس جو ہیں اپنی کراس نہ کریں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے چیزیں، بہت ساری آج کل جو چیزیں آ رہی ہیں وہ میں چاہوں گا آپ کے تھرو میسج ملے انہیں کم از کم. میں تو کہنا چاہوں گا لیکن اس کو آپ کنٹرول کر نہیں سکتے کیونکہ ہمارے یہاں اتنی کم اپرچونیٹیز ہیں اور اتنی فرسٹریشن اور اتنا وہ ہے نا اپرچونیٹیز نہیں ہیں آپ کے پاس. تو یہ ایک واحد پلیٹ فارم لوگوں کو ملا ہے کہ لگتا ہے کہ یہی سے ہم سب کچھ کر لیں گے. تو ایک بار آؤٹ برسٹ ہے یہ رہے گا, اس کو اتنی جلدی ہم صحیح نہیں کر سکیں کرنا بھی نہیں, پازیٹیولی ہو تو کوئی برائی نہیں ہے, لیکن چلیں کچھ نہیں 10 میں سے ایک تو اچھا نکلے گا نا. ہاں اچھا تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ چلیں مانیٹری فائنینشلی بھی کچھ فائدہ لوگوں کو, لیکن یہ ٹیمپریری ہے. ہاں وہ نہیں, وہ کچھ ہوتے ہیں وہ بظاہر لگتا ہے ایسے ہی کہ ساری دنیا یہ کام کر رہی ہے, لیکن وہ میرے خیال اگر دیکھیں تو آپ شاید 100-200 بندے ہی ہو گئے جن کو پیسے مل رہے ہوں گے, باقی کوشش کر رہے ہیں, باقی سب ایسے. اور باقی یہاں پہ بہت بڑے بڑے پروفائلز ہیں جن کے انہوں نے بعد میں ڈسکلوز کیا ہے کہ جی ہم تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور سوشل میڈیا پہ ہم نے یہ پورٹری کیا تھا کہ میرا یہ جہاز ہے, میری گاڑی ہے, وہ اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں. ہاں ظاہر ہے اس میں. اب میں اس وقت ویسے جھوٹ بولنا پہلے آسان نہیں ہوتا تھا کیونکہ جھوٹ کسی سے پتہ لگ جاتا تھا, کہیں نہ کہیں ظاہر پکڑا جائے گا نا, ایک اخبار میں آتا تھا رسالے میں تو آپ کو اصلیت آ جاتی تھی. ہاں بالکل. اب تو آپ سوشل میڈیا پہ کسی کے ساتھ 2 تصویریں لگا دیں اور کہیں جی یہ میں شوٹ کر رہا ہوں اور یہ میرا آیا, یہ ہے وہ ہے, تو وہ اور اس طرح کی آپ اپنی اپیرنس بھی رکھ لیں اور تھوڑا پورٹرے کرنا شروع کر دیں تو لوگ مان جائیں گے. صحیح, یہ تو ہے. اچھا ابھی جیسے فلم آپ کینیڈا میں بھی اور انگلینڈ میں بنا رہے ہیں, بھی بہت سے لوگوں کو شوق, مطلب بہت سے لوگ یہاں پہ ہیں شاید بہت ٹیلنٹڈ ہیں اور بہت شاید بہتر طور پہ کر سکتے ہو, آپ کیا ان کے لیے اپرچونیٹیز ہیں آپ کے خیال میں جو اس فیلڈ میں آنا چاہیں یا مطلب ایز این فائنینسر ہی آنا چاہیں؟ بالکل بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں 2 چیزیں ہیں, ایک تو پرابلم یہ ہے کہ میں جب لنڈن گیا نا تو میں وہاں پہ گیا, میں کسی اور فلم کے سلسلے میں گیا تھا, کسی نے مجھے فلم میں کاسٹ کیا, وہ خیر سے وہ فلم ہی نہیں بنی, ہم 30 دن وہاں رہ کے آ گئے, کھانے پہ نہیں کھا کے, فلم بنی نہیں ان سے. صحیح. تو ہر دوسرے دن ہمیں وہ اٹھا کے نا ایک ریسٹورینٹ میں لے جاتے تھے کہ اس کی اوپننگ ہے, یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے, وہی کر رہے تھے ہم, وہاں پہ فلم شوٹ ہی نہیں ہوئی. خیر ہمیں ہمارے پیسے مل گئے. ہاں ٹھیک ہے, ان کو ریسٹورینٹ والوں سے پیسے مل گئے جو بھی تھا. اچھا ہم جس ریسٹورینٹ میں جاتے تھے وہ کہتے ہیں میں فلم بنانی ہے. ہاں بھائی یہ ہے نا, پیسے دسو جی کتنے پیسے, کتنے لگن گے یار فلم ایسے تھوڑی کہ پیسے دراز میں ڈالیں گے فلم نکل آئے گی. ہاں نہیں وہاں پہ ہے کانسیپٹ, یہاں بھی شاید اگر ایسے فلم بنتی ہوتی تو مطلب ایک کام ہے یہ پراپر, بہت مشکل کام ہے. آپ تو اس فیلڈ کو سمجھتے ہیں, بہت مشکل کام ہے. مطلب میں آپ ٹیم بی کی مثال دے رہے ہیں, ٹیم بی میں نے لکھی, اس کے بعد جب میں شوٹ پہ تھا, میں نے جب تھائی لینڈ میں شوٹ کیا میرے پاس بہت لمیٹڈ ریسورسز تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ میرے پاس بجٹ اتنا ہی تھا جتنا پاکستان میں شوٹ ہوتا ہے, اس کو میں باہر لے گیا, تو میرے پاس کوئی سٹاف نہیں تھا, میرے پاس کوئی اے ڈی, کوئی اسسٹنٹ, کوئی اسپاٹ بوائے, کچھ نہیں تھے. 4 بجے اٹھ کے آپ پہلے اسکیجول بناتے ہیں, یہ کرتے ہیں, پھر لوگوں کو خود کمروں میں جا کے اٹھاتا تھا میں, اور پھر شوٹ کرنی اور پھر اپنے بھی سین کروانے, سب کے کرنے. آسان نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے, عام کام سے بہت مشکل ہے. صحیح ہے, لیکن مطلب جو جس کو خواہش ہے اس کو چاہیے کہ تھوڑی سی ہوم ورک کرے, اس کے بعد محنت کرے, پراپرلی اس کو ریسرچ کریں. اور خیر ہمارے یہاں بیچاروں کو نقصان بھی ہو جاتا ہے سم ٹائم, ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو کہ نقصان پہنچا دیتے ہیں. صحیح ہے. میرے پاس آتے ہیں اکثر لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ جی یہ فلم ہے, تو میں منع کر دیتا ہوں کہ نہیں یار یہ ڈرامہ بنانا ہے. میں کہا آپ فائدہ نہیں. آپ نے صحیح بات کی کہ جیسے جی فلم بنانی جی کتنے پیسے لگن گے, پیسے بتائیں, وہ مطلب اس کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ 5 لاکھ یا 10 لاکھ لگائیں گے اور آؤٹ پٹ کیا ملے گا, 12 بن جائیں گے, 13 بن جائیں گے, مطلب اس کو ایز اے بزنس دیکھ رہے ہیں, اس طرح نہیں دیکھ رہے ہیں. اس کا تو پتہ نہیں ہے, نہیں تو کام میں سے 10 کے 0 بھی ہو سکتے ہیں اور 10 کے کروڑ بھی ہو سکتے ہیں. صحیح سر, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. آئی نو یو آر ویری بزی, لیکن آپ نے وقت دیا, کچھ باتیں جو ذہن آئی میرے منہ میں نے آپ سے پوچھ. نہیں بالکل, تو ہوپ فلی آئندہ بھی آپ سے ملاقات رہے گی تو اور چیزیں جو ہیں جی انشاءاللہ اب تو آنا جانا لگا رہے گا, زیادہ تر میں یہی ہوں گا. چلیں بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اور غور صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں ان کے توسط سے آپ یہاں. جی تھینک یو. ناظرین اکرام, تیفور خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, رائٹر, ڈائریکٹر, پروڈیوسر, اور بہت جلد آپ جیسے ان کی ٹیم بھی ریلیز ہونے ہی والی ہے, چند دن میں ہو جائے گی, اور فلم بھی ان کی جو ہے اس کی پروڈکشن بھی کینیڈا میں ہو رہی ہے, انگلینڈ کینیڈا میں. بہت جلد وہ بھی دیکھ سکیں گے. پنجابی کامیڈی فلم ہے, نام ریویل نہیں کیا, اور میرے خیال میں کچھ چیز ایسی ہونی چاہیے کہ تھوڑا سا سسپینس رہنا بھی چاہیے. زندگی میں جو لوگ محنت کرتے ہیں اللہ رب کریم ان کو اس کا پھل بھی ضرور دیتے ہیں, لیکن صرف یہ ہے کہ آپ کا راستہ سیدھا ہونا چاہیے, تو پھر مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. دعاؤں میں رکھیے گا یاد, حوصلہ نہیں ہارنا, بل حوصلہ بھی کو ہارنے کی چیز ہے. اینڈ آلویز فالو یور ہارٹ, کیونکہ سب اچھے کی آواز. اسٹوڈیو انجینئر طلعت بھٹی اپنے میزبان
ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت، بشرط زندگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ اور سپرد مولا۔